سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے بھی انہیں ہاسپٹل میں موو کیا ہے انہوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، اسپائنل الائنمنٹ کو مینٹین رکھا ہے۔ عام طور پر ایسی سچویشن میں لوگ پینک ہو جاتے ہیں اور کیس خراب ہو جاتا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شیری اپنے فرحاد سے ملنے آئی ہے خان جی۔ فضول باتیں نہیں کرو، نکلو یہاں سے، کوئی آ جائے گا۔ آج کتنے دنوں کے بعد آپ کو اپنے پاس دیکھ رہی ہوں، آنکھیں ترس گئی تھیں آپ کی شکل دیکھنے کی۔ مجھے تھوڑے سے پیسے ملیں گے؟ جی اتنے نہیں چاہیے۔ حوصلہ کریں، آپ ایسے ہمت نہیں ہار سکتے، تھوڑی سی ہمت پکڑیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا پہ بھروسہ رکھیں، آپ ہی ہمت ہار جائیں گے تو باقی کی جنگ کون لڑے گا؟ ماں جیسی ماں بھی، میرے بڑے بھائی کے قاتلوں کو بھی ان کی انجام تک نہیں پہنچا سکا میں۔ خواہ پریشان کر دیا میں نے تمہیں۔ بچے تم کیوں آئی اسپتال؟ بی بی جان، سرمالا کل صبح سے اسپتال میں ہے۔ لیکن میں تو نہیں جانا چاہتی، اور میں آپ کو اور بی بی جان کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی۔ بوجھ زیادہ ہو جائے تو بانٹ لینا چاہیے۔ مجھے معلوم نہیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، بہرحال میں نے بریانی کا آرڈر دے دیا۔ آپ بھی سوچتی ہوں گی کہ کیسا سردار بچوں کی طرح رو دیتا ہے، کمزور انسان ہے، اسی لیے میری ہمدردی میں آپ رکی ہے نا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے لگا آپ بی بی جان کا خیال رکھتے ہوئے اکیلے تھک نہ جائیں، اس لیے مجھے رکنا بہتر لگا۔ ایک حساس دل انسان جو خود سے جڑے رشتوں سے پیار کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی کو تکلیف پہنچے تو دکھی بھی ہو سکتا ہے، رو بھی سکتا ہے۔ بی بی جان سے کچھ ایسا لگاؤ ہو گیا کہ میں ان کو اکیلا اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، پر آپ مجھے بالکل بھی کمزور نہیں لگے، اور یہ نارمل ہے۔ عرصے بعد کسی نے مجھے انسان ہونے کا احساس دلایا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں بھی اندر سے بس ایک انسان ہوں۔ تھینک یو۔ شکریہ۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ کیا ہو گیا ہے؟ حوصلہ کریں، آپ ایسے ہمت نہیں ہار سکتے، تھوڑی سی ہمت پکڑیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ہی ہمت ہار جائیں گے تو باقی کی جنگ کون لڑے گا؟ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت؟ کنڈیشن اسٹل انسٹیبل ہے، ان کا باڈی ٹیمپریچر نارمل نہیں ہو رہا،
अगर अगले चंद घंटे तक रिस्पॉन्ड ना कर सकी तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फिलहाल हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप भी दुआ करें। तुरसम आराम से, तो देख के चला हो यार, किधर जा रहे हैं हम बताएगा? यूं अंधों की तरह गाड़ी चला रहा, भी लग जाती। देख के। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर में जिस तरह सस्पेंस मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है, तो इसी तरह नाजरीन आने वाली हर एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और नाजरीन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस कहानी में मज़ीद क्या होने वाला है। नाजरीन, जिस तरह आपने साबिका एपिसोड देखी है, तो उस एपिसोड के मुताबिक और उस एपिसोड में होने वाले वाक़यात के मुताबिक आज की इस वीडियो में हम आपको आने वाली एपिसोड और उस एपिसोड में होने वाले वाक़यात के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। नाजरीन, इसी तरह पिछली एपिसोड में सबसे पहले हम बात करेंगे बिया और सरबुलंद के रिश्ते के बारे में कि आखिरकार इन दोनों का रिश्ता कैसे आगे बढ़ रहा है और बिया कैसे इनके घर में आकर किस तरह इनके घर का माहौल ठीक करेगी, जो कि कई महीनों से ख़राब हुआ पड़ा है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बानो की कत्ल के बाद, बानो के अगवा, इनके मुताबिक अगवा होने के बाद या गुमशुदा होने के बाद बीबी जान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है और इसी के साथ जब वो बिस्तर मर्ग पर पड़ी होती हैं तो उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए बिया वहाँ पर आती है। नाजरीन, बीबी जान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से बिया ये फ़ैसला करती है कि आज रात वो इनके साथ इनके बेड पर गुजारेगी और बिया सारी रात बीबी जान के साथ गुजारती हैं ताकि इनको किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वक्त पर इनको वो चीज़ मुहैया की जाए। खैर नाजरीन, सारी रात आराम से गुजर जाती है और जैसे ही सुबह के वक्त सुबह की नमाज अदा करने के लिए बीबी जान नौकरानी का सहारा लेते हुए बाथरूम की तरफ वुज़ू करने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर उनका ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से वो गिर जाती हैं। नाजरीन, इसी वक्त बिया उठती है, उन्हें बाथरूम से बाहर अच्छे तरीके से निकालती है और नौकरानी से कहती है कि जब तुम्हें पता भी है कि बीबी जान को सहारा दिए बगैर हमने कहीं नहीं जाने देना, तो तुमने उन्हें सहारा क्यों नहीं दिया? अगर तुम इतनी ही लापरवाही कर रही थी तो इससे बेहतर था कि तुम मुझे नींद से उठा देती। अब तुम्हारी वजह से बीबी जान बाथरूम के अंदर गिर गई हैं। नाजरीन, इसी के साथ फौरन बीबी जान को अस्पताल लिए जाया जाता है जहां पर बीबी जान का इलाज शुरू होता है। नाजरीन, यहाँ पर डॉक्टर सबसे पहले दाद देता है बिया को। वो सरबुलंद से कहता है कि जिसने भी इन्हें अस्पताल तक पहुंचाया है तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर ये सही तरीके से उन्हें ना इनकी मदद करती, और इसी वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक भी हो जाते हैं जिसकी वजह से मरीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और जिसने भी इनकी फ़र्स्ट एड की है, मेरा उसे सलाम है कि आप लोगों ने वक्त पर बीबी जान को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचा ली है। नाजरीन, ये सुनकर सरबुलंद को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है
کہ بیا نے وقت پر بی بی جان کی جان بچا لی ہے اللہ کے حکم سے۔ خیر ناظرین، ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پیچھے بیا اور سربلند بیٹھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ بیا اور سربلند بی بی جان کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب بیا سربلند کے پاس آ کر ان سے کچھ پیسے مانگتی ہیں، سربلند اپنے بٹوے میں سے 4 سے 5 ہزار روپے نکالتا ہے اور بیا کو دینے لگتا ہے، جس پر بیا سربلند سے کہتی ہے کہ مجھے اتنے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، جس پر سربلند آگے کی طرف پیسے بڑھاتا ہے تو ان پیسوں میں سے بیا 500 روپے کا نوٹ نکال کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہسپتال کی کینٹین میں جا کر کچھ کھانے کا سامان اپنے لیے خریدتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، جیسے ہی بیا سربلند کے پاس آتی ہے تو وہ کھانے کا سامان سربلند کے حوالے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے، آپ یہ کھا لیں، یعنی کہ کچھ چپس کے پیکٹ اور پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں جو کہ بیا سربلند کو دے دیتی ہے، اور جو باقی بقیہ پیسے بچتے ہیں وہ بھی دوبارہ سربلند کو لوٹا دیتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر بیا اور سربلند ناشتہ کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ جو ان کو بھوک لگی ہوئی تھی اس بھوک کو مٹانے کے لیے وہ لوگ کچھ کھاتے ہیں۔ ناظرین، وہ کھانے کے بعد وہ لوگ یعنی کہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی وہاں پر آتا ہے اور سربلند سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو مزید پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، تمہاری بی بی جان اللہ کے شکر سے الحمدللہ اب ان کی طبیعت کافی زیادہ ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانی اب ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، بیا اور سربلند ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر سہراب بلکہ سربلند رونے لگتا ہے۔ سربلند کو اس حالت میں دیکھ کر بیا اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور سہراب خان سے کہتی ہے کہ آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ ابھی سے اس طرح رونا شروع کر دیں گے تو آگے کی جنگ آپ کس طرح لڑیں گے، اپنے دشمنوں کا سامنا آپ آخر کس طرح کریں گے، آپ کو مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اسی وجہ سے سربلند خان بیا سے کہتا ہے کہ مجھے آخر رونا کیوں نہ آئے، میری والدہ کی طرح میری بھابھی اور میرے بڑے بھائی شیر کی طرح تھے اور میرے دشمنوں نے انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا ہے، آخر کار میں کیسے نہ کروں ایسا۔ اسی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں کافی زیادہ پریشان ہوں اور اسی پریشانی کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ ناظرین، وہ مزید بیا سے کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے قاتلوں کو انجام تک بھی نہیں پہنچا سکا، مجھے تو اس بات کا افسوس ہے، کافی زیادہ مجھے اس بات پر افسوس ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، بیا سربلند سے کہتی ہے کہ اگر آپ اس طرح اپنی ہمت اور مایوسی اختیار کر لیں گے تو آپ ایسے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور اسی کے ساتھ وہ کہتی ہے کہ آپ کو مضبوط بننے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس طرح کمزور بننے کی۔ آپ جس طرح رو رہے ہیں آپ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن آپ کو اس طرح نہیں رونا چاہیے۔ ناظرین، جہاں پر بیا اور سربلند کے درمیان مزید جو ہے نا وہ نزدیکیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں اور یہاں سے سربلند اور بیا کی محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین، دوسرے دن کا منظر ہمیں دکھایا جاتا ہے
जहां पर बीबी जान को होश आ जाता है। सर बुलंद और बिया बीबी जान को मिलने जाते हैं। बीबी जान के पास सर बुलंद बैठकर उनको उनके उठने का इंतज़ार करता है। और जैसे ही बीबी जान को होश आता है तो बीबी जान अपने पास सर बुलंद को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और वो आहिस्ता आवाज़ के साथ सर बुलंद से कहती हैं कि मेरी वजह से तुमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं बाथरूम में गिर गई थी क्या? जिस पर सर बुलंद अपनी बीबी जान से कहते हैं कि आप ऐसा हरगिज़ ना कहें, आप हमारे लिए बाइस रहमत हैं बीबी जान, आपको ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, आप ऐसा हरगिज़ मत कहें। इसी के साथ बीबी जान जैसे ही बिया की तरफ देखती है और बिया से कहती है कि बेटी, क्या तुम भी यहाँ पर आ गई हो? तुम्हें यहाँ अस्पताल हमारे साथ नहीं आना चाहिए था, बल्कि तुम्हें अपने घर पर आराम करना चाहिए था। जिस पर सर बुलंद बीबी जान को बताता है कि ये हमारे साथ 2 दिन से यहीं पर है और आपके होश आने में इंतज़ार कर रही थी। नाजरीन, इसी के साथ वो लोग आपस में प्यार भरी बातें करते हैं और तीनों खुशी के साथ बातें कर रही होती हैं। नाजरीन, इसी के साथ जब सर बुलंद और बिया बाहर आते हैं तो सर बुलंद बिया से कहता है कि यहाँ पर मेरा आदमी घर से खाना लेने के लिए जा रहा है, अगर आप घर जाना चाहती हैं तो मेरे आदमी के साथ आप घर जा सकती हैं। नाजरीन, यहाँ पर बिया सर बुलंद से कहेगी कि मैंने तो आपसे नहीं कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मैंने घर नहीं जाना, आप ये बात अच्छी तरह जान लें। जब तक बीबी जान की तबीयत ठीक नहीं हो जाती और बीबी जान सही नहीं हो जाती तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी और आप पर जितना बोझ है आप बोझ शेयर कीजिए, बोझ शेयर करने से बोझ हल्का होता है। ये कहकर बिया वहाँ से चली जाती है। बिया के जाने के बाद सोहराब खान बल्कि सर बुलंद खान अपने आदमी से कहता है कि तुम वहाँ से खाना लेकर आओ। नाजरीन, इसी के साथ जब उसका आदमी घर खाना लेने के लिए जाता है तो गाड़ी की खराबत की वजह से वो कुछ लेट हो जाता है और यहाँ पर बिया और सोहराब खान सुबह से चिप्स और पानी पर गुजारा कर रहे थे। इसी के साथ सोहराब खान बल्कि सर बुलंद खान बिया से कहता है कि आएँ कैंटीन जाकर कुछ खा लेते हैं। बिया को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होती है और वो लोग कैंटीन में जाकर बैठ जाते हैं। नाजरीन, इसी के साथ वो लोग जब कैंटीन में जाते हैं तो सर बुलंद खान कैंटीन जाकर कुछ पानी की बोतलें और बिरयानी का आर्डर देता है। बिरयानी के आने तक वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। सर बुलंद बिया से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने इस कदर रो पड़ा, तुम भी कहोगी कि ये सरदार किस तरह का सरदार है। ये सरदार इतना ज़्यादा कमज़ोर सरदार है कि कुछ परेशानियां और दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाजरीन, जिस पर बिया जवाब देते हुए कहती है कि ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। अगर हम अपने प्यारों को खोते हैं और अपने प्यारों को खुद से जुदा होता हुआ देखते हैं तो ये हर इंसान की ज़िंदगी में एक आम वाक़या है। जब इंसान अपने प्यारों को खो देता है तो आंसुओं पर काबू नहीं पाया जा सकता और इसी वजह से आपके आंसू बाहर आ गए। आप भी एक इंसान हैं, आपके अंदर भी इंसानियत का मादा और एहसास, जज्बात और प्यार के मादे मौजूद हैं। अगर आप अपनों के लिए, जिन लोगों के लिए आप प्यार करते हैं जिनसे और जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं,
اگر وہ لوگ آپ سے جدا ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اگر آپ رو رہے ہیں تو یہ انسانی فطرت کا ایک جزو ہے، اس پر آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی اس طرح کے واقعات سے گزر چکی ہوں، میں بھی تو آپ کے سامنے کئی بار روئی ہوں۔ آپ نے تو مجھے، میں نے تو آپ کو کبھی اس طرح نہیں کہا ہے، بس آپ کو مضبوط بننے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے دشمن آپ سے لرز سکیں۔ ناظرین، یعنی کہ یہاں پر بیا اور سربلند کے درمیان محبت کا آغاز ہو جاتا ہے، جو کہ ناظرین بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ آخر سربلند اور بیا کی شادی کب ہوگی۔ خیر ناظرین، ابھی تک تو یہ ہمیں نہیں دکھایا گیا یا شاید ان دونوں کی شادی ہوگی بھی یا نہیں، کیونکہ نہ ہی کوئی تاثیر میں دکھایا گیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ٹریلر میں دکھائی گئی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل زنجیر میں جس طرح سسپینس مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اسی طرح ناظرین آنے والی ہر ایپیسوڈ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور ناظرین جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کار اس کہانی میں مزید کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ نے سابقہ ایپیسوڈ دیکھی ہے تو اس ایپیسوڈ کے مطابق اور اس ایپیسوڈ میں ہونے والے واقعات کے مطابق آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آنے والی ایپیسوڈ اور اس ایپیسوڈ میں ہونے والے واقعات کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ناظرین، اسی طرح پچھلی ایپیسوڈ میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیا اور سربلند کے رشتے کے بارے میں کہ آخر کار ان دونوں کا رشتہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے اور بیا کیسے ان کے گھر میں آ کر کس طرح ان کے گھر کا ماحول ٹھیک کرے گی، جو کہ کئی مہینوں سے خراب ہوا پڑا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بانو کی قتل کے بعد، بانو کے اغوا، ان کے مطابق اغوا ہونے کے بعد یا گمشدہ ہونے کے بعد بی بی جان کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہتی ہے اور اسی کے ساتھ جب وہ بستر مرگ پر پڑی ہوتی ہیں تو ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بیا وہاں پر آتی ہے۔ ناظرین، بی بی جان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے بیا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آج رات وہ ان کے ساتھ ان کے بیڈ پر گزارے گی اور بیا ساری رات بی بی جان کے ساتھ گزارتی ہیں تاکہ ان کو کسی چیز کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو وقت پر ان کو وہ چیز مہیا کی جائے۔ خیر ناظرین، ساری رات آرام سے گزر جاتی ہے اور جیسے ہی صبح کے وقت صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے بی بی جان نوکرانی کا سہارا لیتے ہوئے باتھ روم کی طرف وضو کرنے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے وہ گر جاتی ہیں۔ ناظرین، اسی وقت بیا اٹھتی ہے، انہیں باتھ روم سے باہر اچھے طریقے سے نکالتی ہے اور نوکرانی سے کہتی ہے کہ جب تمہیں پتہ بھی ہے کہ بی بی جان کو سہارا دیے بغیر ہم نے کہیں نہیں جانے دینا تو تم نے انہیں سہارا کیوں نہیں دیا؟ اگر تم اتنی ہی لاپرواہی کر رہی تھی تو اس سے بہتر تھا کہ تم مجھے نیند سے اٹھا دیتی۔ اب تمہاری وجہ سے بی بی جان باتھ روم کے اندر گر گئی ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ فوراً بی بی جان کو ہسپتال لیے جایا جاتا ہے جہاں پر بی بی جان کا علاج شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ڈاکٹر سب سے پہلے داد دیتا ہے بیا کو۔ وہ سربلند سے کہتا ہے کہ جس نے بھی انہیں ہسپتال تک پہنچایا ہے تو انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ اگر یہ صحیح طریقے سے انہیں ان کی مدد کرتی اور اسی وقت کافی زیادہ لوگ پینک بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔
اور جس نے بھی ان کی فرسٹ ایڈ کی ہے میرا اسے سلام ہے کہ آپ لوگوں نے وقت پر بی بی جان کو ہسپتال پہنچا کر ان کی جان بچا لی ہے۔ ناظرین، یہ سن کر سر بلند کو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ بیا نے وقت پر بی بی جان کی جان بچا لی ہے اللہ کے حکم سے۔ خیر ناظرین، ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پیچھے بیا اور سر بلند بیٹھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ بیا اور سر بلند بی بی جان کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب بیا سر بلند کے پاس آ کر ان سے کچھ پیسے مانگتی ہیں، سر بلند اپنے بٹوے میں سے 4 سے 5 ہزار روپے نکالتا ہے اور بیا کو دینے لگتا ہے، جس پر بیا سر بلند سے کہتی ہے کہ مجھے اتنے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، جس پر سر بلند آگے کی طرف پیسے بڑھاتا ہے تو ان پیسوں میں سے بیا 500 روپے کا نوٹ نکال کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہسپتال کی کینٹین میں جا کر کچھ کھانے کا سامان اپنے لیے خریدتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، جیسے ہی بیا سر بلند کے پاس آتی ہے تو وہ کھانے کا سامان سر بلند کے حوالے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے، آپ یہ کھا لیں، یعنی کہ کچھ چپس کے پیکٹ اور پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں جو کہ بیا سر بلند کو دے دیتی ہے، اور جو باقی بقیہ پیسے بچتے ہیں وہ بھی دوبارہ سر بلند کو لوٹا دیتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر بیا اور سر بلند ناشتہ کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ جو ان کو بھوک لگی ہوئی تھی اس بھوک کو مٹانے کے لیے وہ لوگ کچھ کھاتے ہیں۔ ناظرین، وہ کھانے کے بعد وہ لوگ یعنی کہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی وہاں پر آتا ہے اور سر بلند سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو مزید پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، تمہاری بی بی جان اللہ کے شکر سے الحمدللہ اب ان کی طبیعت کافی زیادہ ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانی اب ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، بیا اور سر بلند ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر سہراب بلکہ سر بلند رونے لگتا ہے۔ سر بلند کو اس حالت میں دیکھ کر بیا اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور سہراب خان سے کہتی ہے کہ آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ ابھی سے اس طرح رونا شروع کر دیں گے تو آگے کی جنگ آپ کس طرح لڑیں گے، اپنے دشمنوں کا سامنا آپ آخر کس طرح کریں گے، آپ کو مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اسی وجہ سے سر بلند خان بیا سے کہتا ہے کہ مجھے آخر رونا کیوں نہ آئے، میری والدہ کی طرح میری بھابھی اور میرے بڑے بھائی شیر کی طرح تھے اور میرے دشمنوں نے انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا ہے، آخر کار میں کیسے نہ کروں ایسا۔ اسی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں کافی زیادہ پریشان ہوں اور اسی پریشانی کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ ناظرین، وہ مزید بیا سے کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے قاتلوں کو انجام تک بھی نہیں پہنچا سکا، مجھے تو اس بات کا افسوس ہے، کافی زیادہ مجھے اس بات پر افسوس ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، بیا سر بلند سے کہتی ہے کہ اگر آپ اس طرح اپنی ہمت اور مایوسی اختیار کر لیں گے تو آپ ایسے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور اسی کے ساتھ وہ کہتی ہے کہ آپ کو مضبوط بننے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس طرح کمزور بننے کی۔ آپ جس طرح رو رہے ہیں آپ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن آپ کو اس طرح نہیں رونا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر بیا اور سر بلند کے درمیان
مزید جو ہے نا وہ نزدیکیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں اور یہاں سے سر بلند اور بیا کی محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین، دوسرے دن کا منظر ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر بی بی جان کو ہوش آ جاتا ہے۔ سر بلند اور بیا بی بی جان کو ملنے جاتے ہیں۔ بی بی جان کے پاس سر بلند بیٹھ کر ان کے اٹھنے کا انتظار کرتا ہے، اور جیسے ہی بی بی جان کو ہوش آتا ہے تو بی بی جان اپنے پاس سر بلند کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں، اور وہ آہستہ آواز کے ساتھ سر بلند سے کہتی ہیں کہ میری وجہ سے تم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں باتھ روم میں گر گئی تھی کیا؟ جس پر سر بلند اپنی بی بی جان سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا ہرگز نہ کہیں، آپ ہمارے لیے باعث رحمت ہیں بی بی جان، آپ کو ایسا تو نہیں کہنا چاہیے، آپ ایسا ہرگز مت کہیں۔ اسی کے ساتھ بی بی جان جیسے ہی بیا کی طرف دیکھتی ہے اور بیا سے کہتی ہے کہ بیٹی، کیا تم بھی یہاں پر آ گئی ہو؟ تمہیں یہاں ہسپتال ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں اپنے گھر پر آرام کرنا چاہیے تھا۔ جس پر سر بلند بی بی جان کو بتاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ 2 دن سے یہیں پر ہے اور آپ کے ہوش آنے میں انتظار کر رہی تھی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وہ لوگ آپس میں پیار بھری باتیں کرتے ہیں اور تینوں خوشی کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جب سر بلند اور بیا باہر آتے ہیں تو سر بلند بیا سے کہتا ہے کہ یہاں پر میرا آدمی گھر سے کھانا لینے کے لیے جا رہا ہے، اگر آپ گھر جانا چاہتی ہیں تو میرے آدمی کے ساتھ آپ گھر جا سکتی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر بیا سر بلند سے کہے گی کہ میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، میں نے گھر نہیں جانا، آپ یہ بات اچھی طرح جان لیں۔ جب تک بی بی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی اور بی بی جان صحیح نہیں ہو جاتی تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی، اور آپ پر جتنا بوجھ ہے آپ بوجھ شیئر کیجئے، بوجھ شیئر کرنے سے بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر بیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بیا کے جانے کے بعد سہراب خان بلکہ سر بلند خان اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ تم وہاں سے کھانا لے کر آؤ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جب اس کا آدمی گھر کھانا لینے کے لیے جاتا ہے تو گاڑی کی خرابت کی وجہ سے وہ کچھ لیٹ ہو جاتا ہے، اور یہاں پر بیا اور سہراب خان صبح سے چپس اور پانی پر گزارا کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ سہراب خان بلکہ سر بلند خان بیا سے کہتا ہے کہ آئیں کینٹین جا کر کچھ کھا لیتے ہیں۔ بیا کو بھی کافی زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے اور وہ لوگ کینٹین میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وہ لوگ جب کینٹین میں جاتے ہیں تو سر بلند خان کینٹین جا کر کچھ پانی کی بوتلیں اور بریانی کا آرڈر دیتا ہے۔ بریانی کے آنے تک وہ دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ سر بلند بیا سے کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے اس قدر رو پڑا، تم بھی کہو گی کہ یہ سردار کس طرح کا سردار ہے۔ یہ سردار اتنا زیادہ کمزور سردار ہے کہ کچھ پریشانیاں اور دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، جس پر بیا جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسی ہرگز بات نہیں ہے، اگر ہم اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں اور اپنے پیاروں کو خود سے جدا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ ہر انسان کی زندگی میں ایک عام واقعہ ہے۔ جب انسان اپنے پیاروں کو کھو دیتا ہے تو آنسوؤں پر قابو نہیں پایا جا سکتا، اور اسی وجہ سے آپ کے آنسو باہر آ گئے۔ آپ بھی ایک انسان ہیں، آپ کے اندر بھی انسانیت کا مادہ
اور احساس، جذبات اور پیار کے مادے موجود ہیں۔ اگر آپ اپنوں کے لیے، جن لوگوں کے لیے آپ پیار کرتے ہیں جن سے، اور جن کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، اگر وہ لوگ آپ سے جدا ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اگر آپ رو رہے ہیں تو یہ انسانی فطرت کا ایک جزو ہے۔ اس پر آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی اس طرح کے واقعات سے گزر چکی ہوں۔ میں بھی تو آپ کے سامنے کئی بار روئی ہوں۔ آپ نے تو میں نے تو آپ کو کبھی اس طرح نہیں کہا ہے۔ بس آپ کو مضبوط بننے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے دشمن آپ سے لڑ سکیں۔ ناظرین، یعنی کہ یہاں پر بیا اور سربلند کے درمیان محبت کا آغاز ہو جاتا ہے، جو کہ ناظرین بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ آخر سربلند اور بیا کی شادی کب ہوگی۔ خیر ناظرین، ابھی تک تو یہ ہمیں نہیں دکھایا گیا، یا شاید ان دونوں کی شادی ہوگی بھی یا نہیں، کیونکہ